बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को दो दो मरतबा उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई है। ये सहाफ़ी कौन है? इन सहाफ़ियों का असल जुर्म है क्या? क्या ये सजाएं इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक सुनाई गई हैं? सवाल तो ये भी अहम है, क्या वाकई ये सहाफ़ी डिजिटल दहशतगर्द हैं या फिर ये पाकिस्तानी सहाफ़त का डिजिटल असासा हैं? हुकूमत इन सहाफ़ियों को अब बैरून मुल्क से पाकिस्तान कैसे लाएगी? इन सहाफ़ियों के पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? आज के इस अदालती फैसले के पाकिस्तान की सहाफ़त, पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सोशल फैब्रिक के ऊपर इस फैसले का क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को दो दो मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और एक भारी जुर्माना भी उन पर आयद किया है। सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम यह है कि 9 मई को इन सहाफ़ियों ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए रियासती इदारों पर हमले करवाए, जंग छेड़ने की कोशिश की, रियासत के खिलाफ साजिश का इल्जाम इन सहाफियों पर आयद किया गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सहाफी हैं कौन। इन सहाफियों में सरे फहरिस्त आदिल राजा, हैदर मेहदी, डॉक्टर मोईद पीरजादा, साबिर शाकिर, वजाहत सईद खान, अकबर हुसैन और शाहीन सबाही जैसे नाम शामिल हैं। ये तमाम सहाफ़ी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई बरतानिया में है, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा सहाफ़ी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। ये तमाम लोग बाय डिफॉल्ट सहाफ़ी नहीं हैं। इनमें से बाज़ साबिक आर्मी ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आदिल राजा हैं, अकबर हुसैन हैं। ये वो लोग हैं जिनका मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है और ये आर्मी के साथ इन्होंने सर्व भी किया है। मगर एक सहाफ़ी इनमें वो भी हैं जो तवील अरसे तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर टॉक शोज करते रहे, बहुत मकबूल रहे, रिपोर्टिंग करते रहे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के इंटरव्यू करते रहे। ये वो सहाफ़ी हैं जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहली फहरिस्तों में बैठा करते थे। तो ये वो सहाफ़ी हैं जिनके बारे में आज बताया जा रहा है कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। अब यहाँ पर एक अहम सवाल उठ रहा है कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह है, क्या ये ठीक इस्तेमाल की जा रही है? क्या ये लफ्ज डिजिटल दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल किया जा रहा है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? क्या जो इख्तलाफी आवाजें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? और अगर ये ऐसा ही है तो क्या ये हरबा कामयाब रहेगा रियासत की जानिब से? पहली बात तो ये कि ये तमाम तर सहाफ़ी पाकिस्तान से बाहर क्यों हैं, ये यूट्यूबर्स पाकिस्तान से बाहर क्यों हैं? क्योंकि इसका पहला जवाब ये है कि इन्हें रियासती जबर का सामना है, इनकी जानों को खतरा है। ये समझते हैं कि इनको मार दिया जाएगा, ये मिसिंग पर्सन बन जाएंगे, ये अगवा हो जाएंगे और इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और इनकी फैमिलीज को सफर करना पड़ेगा। और हमने देखा माजी के अंदर इमरान रियाज जैसे लोग एक तवील अरसे तक मंजर आम से गायब रहे, फिर जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए वो भी मारे गए। अरशद शरीफ एक बहुत बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है। मगर यहाँ पर यह सवाल पैदा हो रहा है कि वो सहाफी जो कल तक इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस कंसिडर होते थे, जो कल तक लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, अगर आप में हुब्बुल वतनी है
تو پھر آپ ان صحافیوں کو فالو کریں۔ یہ وہ صحافی تھے جو کل تک آئی ایس پی آر کے لاڈلے تھے، یہ وہ صحافی تھے جو کل تک سٹیٹ نیریٹو کے ساتھ تھے، پاکستان کی فوج کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اور اس زمانے میں میاں نواز شریف غدار تھے، پیپلز پارٹی غدار تھی، نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھے یہ سب لوگ، مگر ایک شخص جو تھا وہ حب الوطن تھا، وہ عمران خان تھا، اور یہ سارے کے سارے عمران خان کے پیچھے تھے۔ یعنی یہ وہ صحافی ہیں جن کی پرائم منسٹر ہاؤس تک ڈائریکٹ ایکسس تھی، جو این ڈی یو جایا کرتے تھے، جو آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور یعنی جتنے سکینڈلز کرپشن کے آتے تھے ہم انہی لوگوں سے سنتے تھے۔ مگر آج ریاست کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور ریاست ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ ماضی کے سبق کو بھول جائیں اور اب آپ ان کو ایک دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کریں۔ بالکل ایسے ہی، اب یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر ملک کے سابق پرائم منسٹر کو یہ کہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ ذہنی مریض ہے، یہ نارکسسٹ ہے، یہ خود پسندی کا شکار ہے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو غدار کہہ سکتے ہیں، نیشنل سیکورٹی تھریٹ کہہ سکتے ہیں، تو وہ اپنے ہی یہ جو پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ یہ آخر یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یہ پیدا کس نے کیے ہیں؟ یہ کام کس کے لیے کرتے تھے؟ ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بنایا کس نے، تیار کس نے کیا ہے؟ اور یہ جو آج اتنے بڑے بڑے جوائنٹ بن گئے ہیں جن کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے، میں ان میں سے کسی ایک کا فین نہیں ہوں، میں ان میں سے کسی ایک ویلاگ کو بھی شاید نہیں سنتا، مگر یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یار ان لوگوں کو بنانے والی پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، ان لوگوں کو سپورٹ کرنے والی پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، اور آج اچانک ایک لمحے میں آپ 180 ڈگری کا ٹرن لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں۔ تو بھئی جنہوں نے تیار کیا ان کا بھی کوئی احتساب ہوگا، جنہوں نے لانچ کیا ان دہشت گردوں کو ان سے بھی کوئی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور پھر آج وہ لوگ جو اس وقت میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ان کے بیانیے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے بارے میں سوچ لیں کہ کل کو جب حکومت بدلے گی تو سافٹ ویئر بھی بدلے گا، کل کو جب اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ تبدیل ہوگا اور نئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو پھر آپ لوگ جو آج اس اسٹیبلشمنٹ کے فائلوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے ڈکٹیشنز کے پیچھے چل رہے ہیں، کل کو آپ بھی غدار بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو غداری کا ایک سرکل اس ملک میں چل گیا ہے، ہاں اگر کسی صحافی نے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، اگر کسی صحافی نے منفی پروپیگنڈا کیا ہے، اگر کسی نے اسٹیٹ مخالف کوئی ایکٹیویٹی کی ہے، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، مگر وہ شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا صحافی تو سارے ملک سے باہر بیٹھے ہیں، آپ ایک گلفام نام کے وکیل کو کہہ دیں کہ جناب یہ آج سے ملزمان کی نمائندگی کریں گے اور ون سائیڈڈ آپ سزائیں سنا دیں، اور جس طرح کے اس ملک میں انسداد دہشت گردی کی آپ نے قانون بنائے ہیں، تو یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سیاسی مخالفین کو کنٹرول کرنے کے لیے جب آپ قانون کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو۔ ہاں آپ بات کرتے کہ وہ لوگ جو ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ خودکش بمبار بن جائیں، وہ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں، وہ ریاست کے آئین کو تسلیم نہ کریں، قانون کو تسلیم نہ کریں، ایسی جو آوازیں ہیں جو فرقہ واریت پھیلاتی ہیں، جو لسانیت کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں، جو نفرت پیدا کرتی ہیں، جو لوگوں کو کفر کے فتوے دیتی ہیں، مار دو اور مر جاؤ کی پالیسی دیتی ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ مگر آپ وہ تو نہیں کر رہے، آپ تو صرف ایک سکول آف تھاٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہیں آپ نے ٹی وی چینل سے نکلوا دیا، جنہیں آپ نے پاکستان سے نکلوا دیا، اب بھی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، ان کا بیانیہ وہاں سے بیٹھ کے بک رہا ہے، اور آپ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ ہار گئے۔ یہ مطلب شکست کی پستی کا ایک آخری لیول ہے کہ آج پاکستان میں 7 لوگ جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں، ریاست اتنی خوف زدہ ہے
کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس میڈیم کے اندر وہ انہیں دہشت گرد قرار دے گی. آسان راستہ ہے کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا دو، اسے غدار کہہ دو، اسے قومی مجرم ڈکلیئر کر دو. اب دیکھیے نا، ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ عادل راجہ کے خلاف پاکستان آرمی کے ایک آفیسر نے مقدمہ کیا، لندن میں اس نے اپنا کیس فائٹ کیا، وہ مقدمہ جیتا، ڈیفرمیشن کا مقدمہ کیا. تو آپ اپنے ملک کی عدالتوں کو اتنا شفاف بنائیں کہ آپ ان کے خلاف قانونی لیگل ایکشنز لیں تو وہ فیئر طریقے سے لیں، ڈیو پروسیس آف لا کے تحت یہ کام ہونا چاہیے. اب آپ کے اس عدالتی فیصلے کی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اوقات ہے، کوئی ویلیو اور ورتھ ہے. یہ تو مذاق ہیں، یہ سزائیں. نواز شریف کو کتنی سزائیں سنائی گئی اس ملک میں، زرداری کو کتنی سزائیں سنائی گئی، بے نظیر کو کتنی سزائیں سنائی گئی، کتنے کتنے مخالفین کو آپ نے کیا کچھ نہیں سنایا. اور اس کے بعد وہ ٹی ٹی والا، وہ پاپڑ والا، اور وہ پتہ نہیں کون کون، وہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے. جو مسٹر 10% تھا وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے. تو یہ سزائیں اس ملک میں مذاق ہے. اگر آج کے بعد کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے صحافی جو ہیں ان کی گردنیں اتار دی جائیں گی یا یوٹیوبرز مار دیے جائیں گے اور یہ قلعے ایسے فتح ہو جائیں گے، تو یہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ کل کو پھر ان کو گلے لگا لیں گے. یہ وقتی طور پر ایک پریشر، ریاست انڈر پریشر ہے. ریاست نے ٹی وی چینلز کے مالکان کو فتح کر لیا، ریاست نے زمین تنگ کر دی ہر اس شخص کے لیے جو آپ کا سیاسی مخالف ہے، جو آپ کے سلوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بوٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ریاست نے ان سب کا کلا کما کر دیا. مگر اس کے باوجود یہ جو بادشاہی نظام ہے یہ انسیکیور ہے. کسی کو تاحیات استثناء چاہیے. وہ اپنے آپ کو اتنا انسیکیور محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں پہلے 26ویں ترمیم، پھر 27ویں ترمیم، اور اب یہ اس قسم کے فیصلے، یہ خوف کے فیصلے ہیں، یہ خوف کی حکمرانی ہے، اور ان کے نتائج بھی کوئی اچھے برآمد نہیں ہوں گے. بہرحال لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ تنقید کریں تو فرق آپ کو کرنا پڑے گا کہ تنقید فرد پر ہو سکتی ہے، فرد کے ایکشنز کے اوپر ہو سکتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کے اوپر نہیں ہو سکتے. پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے. ہاں، ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں فوج کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کو، ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں فوج کی عدلیہ میں مداخلت کو، مگر اس فوج کو اصل دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے تیار کریں. یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں، یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی آپ نئی نئی کہانیاں اس ملک میں لے کر آ رہے ہیں، یہ آپ کا چیلنج نہیں ہے. آپ کا چیلنج مودی ہے. آپ کا چیلنج جو ہے وہ ای یو ڈس انفو لیب ہے. آپ کا چیلنج وہ ہے جو بلوچستان میں بیٹھ کے بچوں کے ذہنوں کو ڈائلوٹ کرتے ہوئے وہ ایک ٹیررسٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج کا یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ جہاں یہ سزا ان دہشت گردوں کو سنائی گئی ہے، وہیں یہ سزا ان لوگوں کو بھی ملنی چاہیے جنہوں نے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد، جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد تیار کیے. باقی ایک بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی، میں نہ اس کا فالوور ہوں، نہ اس کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہوں، نہ اس کی کسی بات کو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی کوئی کام کی چیز کر رہے ہیں. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ اگر لوگ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں تو فوج کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے ہم فوج میں کے حق میں بات کرنے والے لوگوں کو ملک دشمن نہیں کہہ سکتے، غدار نہیں کہہ سکتے، انہیں لفافہ نہیں کہہ سکتے، انہیں اور بہت کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے ہمیں اختلافی آوازوں کو بھی سننا پڑے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت ان 7 صحافیوں کو جو پاکستان کے پرائم ٹائم ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام کرتے رہے ہیں، جو سابق فوج کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، اور پھر ان کو واپس لا سکتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ ان یوٹیوبرز کو کتنا سنجیدہ لے رہی ہے ریاست، کیا اتنی سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور کیا 7 لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر پورے پاکستان کو ہلا سکتے ہیں. یہ یوٹیوبرز ایک طرف پوری ریاست، اس کے پاس پی ٹی وی، اس کے پاس ملٹیپل چینلز، اس کے پاس اشتہارات، اس کے پاس 80 ٹی وی چینلز، وہ کمزور، وہ کوئی نیریٹو بلڈ نہیں کر سکتے. اور یہ 7 لوگ بیٹھ کر جھوٹی من گھڑت کہانیاں، فراڈ کہانیاں سنا کر یہ ریاست کا پلٹا کر سکتے ہیں. تو ریاست کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی جب آپ باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں.
اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ایک بڑا طبقہ ان کو ڈیجیٹل اثاثہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ آج پاکستان میں اویئرنیس ہے، ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو سلوٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی ہے۔ تو یہ دو نیریٹو ہیں، ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کا نیریٹو ہے اور ایک دوسری طرف ڈیجیٹل اثاثے کا نیریٹو ہے۔ بٹ سٹل یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، عدالت کے فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن فیصلوں کا احترام ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس پر تنقید ہو سکتی ہے۔ اور اس پوری تنقید کے اندر اگر کسی ایک ادارے کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے، جس کی قربانیاں اس قسم کے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے نا اس کی سینٹرٹی مجروح ہوتی ہے کہ صرف چند لوگوں کے اقتدار کی خاطر پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، صرف چند لوگ جو ایکسٹینشنیں لیتے ہیں، جو استثناء لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انٹچیبلز ہیں، وہ ہولی کاؤ بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کی فوج کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ انسٹیٹیوشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی اس قسم کے فیصلوں سے آپ آزادی صحافت کنٹرول کر لیں گے، آپ پیکا جیسے کالے قانون کے تحت سزائیں لوگوں کو دے دیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو شکست کا سامنا ہے، آپ ہار چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل دہشت گردوں کے پیچھے جائیں، اصل خود کش بمباروں کے پیچھے جائیں، اپنے سیاسی مخالف کو دہشت گرد بنانے کا جو فارمولہ اس ملک میں ایجاد ہو گیا یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا نقصان دہ۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ان صحافیوں نے کوئی ایسی ریڈ لائن کراس کی ہے تو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت انہیں پھانسیاں دیں، انہیں عمر قید نہ سنائیں، انہیں جرمانے نہ کریں، انہیں پھانسیاں دیں، لیکن ڈیو پروسیس آف لا کے تحت انہیں پورا موقع ملنا چاہیے اور پھر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، آج کا فیصلہ جو ہے یہ ریاست کی ایک شکست ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب ریاست یہ فیصلے سنانے کے بعد کیا ان صحافیوں کو واپس لے کر آتی ہے، اور کیا جو مغربی دنیا ہے، جو عالمی میڈیا ہے، جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے ادارے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن ہے، جو یورپی یونین ہے، جو امریکن کمیشن ہائی کمشنر ہے اور دنیا کے دیگر ممالک ہیں، وہ آج کے عدالتی فیصلے پر کیسے ریئیکٹ کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔